आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। तमाम जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इस प्रोग्राम को, यानी ये जो हमारी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है नेमत अफ्तार और सेगमेंट इसमें है इस्लाम और ख़वातीन, वो तमाम लोग जो इसे देख रहे हैं, मेरी जानिब से, मुझ नाचीज़ की जानिब से, यानी सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक की ये तेज़ी से गुज़रती हुई सातें हैं और हम अपने परवरदिगार से रहमत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो परवरदिगार आलम जो रहमान भी है और रहीम भी है। हर काम की इब्तिदा हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि बेशक वही रहमान है और रहीम है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। ये सिफ़त जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, अल्लाह के बाद अगर परवरदिगार आलम को अपना कोई सिफ़ाती नाम सबसे ज़्यादा पसंद है और वो रहमान परवरदिगार आलम चाहता है कि मुझे इसी नाम से पुकारा जाए, यानी रहमान। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में पूरी सूरह मुबारका यानी सूरह रहमान नाजिल की गई। वो रहमान भी है, रहीम भी है, जो चाहने वाला परवरदिगार है। आज हम इसी ताल्लुक़ से, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, यानी जो परवरदिगार आलम की सिफ़त है, यानी रहम दिली के फ़ज़ाइल, इस पर आज इंशाअल्लाह ताला हम कलाम करेंगे। इस दुआ के साथ इब्तिदा करेंगे कि वो परवरदिगार आलम हम सब पर, तमाम इंसानियत पर, कुल मोमिनीन और मोमिनात पर रहम फरमाए, अपनी रहमतों की बारिश अता फ़रमाए। तारुफ़ की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही मुमताज़ शख्सियात हमारे इस सेगमेंट में मौजूद हैं और जो कलाम करती हैं बहुत सनत के साथ, मोहब्बत के साथ, इतना अच्छा अंदाज़ है। मैं इनके लिए क्या कहूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आपको कहते हैं नेमत अफ्तार में, और ख़ास तौर पर बिलखुसूस इस सेगमेंट में जो ख़वातीन के लिए तरतीब दिया है। दूसरी मेहमान शख्सियत जो हमारे इस बज़्म में, इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ माशाअल्लाह हर जगह दुनिया के कोने कोने में अब तो माशाअल्लाह सुनी जाती है, पहचानी जाती है। सादिया उज़ैर काज़मी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और सादिया नातिया कलाम से आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह। दुआया कलाम सुना रही है, चलिए बिस्मिल्लाह। बिल्कुल पेश कर। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझ को अंधा किया रंग बू ने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाम कैसे कैसे, मकी हो गएला मकां कैसे कैसे। हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।
خوش رہیے, بہت آباد رہیے, شاد رہیے. جزاک اللہ. زنیرہ صاحبہ, موضوع کی جانب بہت تیزی سے ہمیں بڑھنا ہے کیونکہ وقت بہت قلیل ہوا کرتا ہے ہمارے پاس, اور رحم دلی آج کا جو موضوع ہے, پروردگار عالم رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اللہ رب العزت سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں. ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ اللہ کی صفت رحمانیت اس کی صفت غضب یا قہاریت پر غالب ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں ایسی سینکڑوں آیات ہیں جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. اور ایک آیت مبارکہ کا میں حوالہ دوں گی جو اتنی مضبوط دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ. اللہ فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ رحمہ, کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. جب یہ کتبہ کا لفظ مخلوق کے لیے آتا ہے, مومنوں کے لیے تم پر فرض کر دیا گیا, تو اللہ نے اپنے لیے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ رب نے لازم کر لیا. اب آپ سوچیں کہ کتنی رحمت, اور ہر چیز پر اس کی رحمت محیط ہے. ذو رحمہ, بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالناس رؤوف الرحیم, کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے. قہار بھی ہے, مالک یوم الدین بھی ہے, جبار بھی ہے, لیکن اس کی صفت رحم جو ہے, رحمانیت, وہ اس کی تمام تر صفات پر غالب ہے. کوئکلی ایک واقعہ صرف بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اپنے دسترخوان پر تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن ایک شخص کو بلایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ. کہتا ہے کون رحمان, میں کسی رحمان کو نہیں مانتا. تو پھر کہا کہ جب تو میرے رب کو نہیں مانتا تو تیرا یہ حق بھی نہیں کہ میرے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے. خیر وہ چلا گیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم آپ نے اس کو اٹھا کیوں دیا؟ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو مانتا نہیں تھا. فرمایا میں 70 سال سے اس کو کھلا رہا تھا, تو کیا اس کو کوئی اور کھلاتا تھا؟ یعنی اگر وہ مجھے نہیں بھی مانتا پھر بھی رزق تو اس کو میں دے رہا ہوں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہ جو اس کو نہیں مانتے انہیں بھی وہ رزق عطا فرما رہا ہے. تو جو ماننے والے ہیں اس پر اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے. سبحان اللہ. قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر ہم اس صفت کو پروردگار عالم کی دیکھتے ہیں, کس طرح فرمائیے گا؟ دیکھیے اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ بھی رحمان ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو سب سے بڑا وصف بتایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ آپ کی لاکھوں صفات ہیں لیکن سب سے بڑی صفت یہ کہ تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیج دیا گیا. تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا جو اللہ کی اپنی صفت ہے, اور فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا, اور جو تجھے قطع کرے گا میں اس سے اپنا تعلق قطع کر دوں گا. تو چونکہ یہ اللہ کی اور اس کے نبی کی صفت ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں بھی یہ صفت غالب ہو. اور سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر رحم کی صفت نہیں ہے, قرآن پاک میں والارحام کا جو لفظ استعمال فرمایا گیا کہ حرمتوں کا, رشتوں کا صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہوئے خیال رکھو, تم اللہ کا نام لے کر, اللہ کا واسطہ دے کر جن سے سوال کرتے ہو, تو یہاں یہ بھی لازم ہے کہ صلہ رحمی کرنا ہے. یوزلی دین کی ٹرم ہم رشتہ داروں سے اسے سلوک میں لیتے ہیں, لیکن میں اس کو جنرلائز کر رہی ہوں کہ کسی بھی مخلوق سے, حتیٰ کہ نہ صرف انسان بلکہ اللہ کے حبیب کی تعلیمات ہیں, جانور سے بھی رحم کا معاملہ کرنا ہے. بے شک ہم دیکھیں گے کہ جب ہم رحم دلی کی بات کرتے ہیں تو اگر اس کی ضد دیکھا جائے تو سنگ دلی ہو جاتی ہے. کیا نقصانات ہیں؟ خدا نہ خواستہ میں تو یہ دعا کروں گی کہ کسی کا دل بھی, کسی کو بھی ہم یہ نہ کہیں کہ یہ سنگ دل ہے, لیکن بعض اوقات سنگ دلی یا سخت دلی ہو جاتی ہے انسان کے دل میں. کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا اصول بیان فرما دیا, اور یہ بھی بیان فرما دیا جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ نرم مزاج ہوتا ہے. نرم دلی اللہ کی رحمتوں میں سے ہے, اور سنگ دلی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب ہے کہ وہ سنگ دل ہے. ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آپ بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں اور چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک ہم ایسا کرتے ہیں. کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں, میں نے آج تک کسی کو گود میں اٹھا کر نہیں چوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تیرے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, نہ دنیا میں
ظاہر ہے کام کے امپریشن بھی خراب ہو جاتا ہے. ظالم جابر لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے تو چپ رہتے ہیں, مگر جو اس سے ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جو تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ آہیں اس کو لگ سکتی ہیں, وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں, انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں. دنیا میں بھی اس کی امیج خراب ہوگا یقیناً, اور آخرت میں تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو جو چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے, اسے چاہیے کہ وہ لوگوں پر رحم کرے. سمپل ایز دیٹ, کہ آپ اگر رحم کریں گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا, اور نہیں کریں گے تو نہیں کیا جائے گا. بے شک کچھ لوگوں کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر رحم دلی, عاجزی, انکساری, یہ تمام جو صفات ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں. کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں اپنے طور پر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کروں, کس طرح پیدا کریں گے؟ ہاں دیکھیے, یہ ہر انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے, پیدا تو دین فطرت پر ہی ہوتا ہے, لیکن ماحول, حالات اور اس کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کو مختلف کر دیتی ہیں. ایک باشعور انسان کا کام ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے جس سے اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچے گا. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بیان کیا کرتے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ فرماتے تھے کہ صدقہ دو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, یہ دل کو نرم کر دے گا. اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو, یہ دل کی سختی کو دور کرنے والا عمل ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا, موت کو یاد کرو اور قبروں کی زیارت کرو, یہ تمہارے دلوں کی سختی کو دور کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سخت دلوں کو پسند نہیں فرماتا. جزاک اللہ. اتنی پیاری گفتگو ہوتی ہے ہمیشہ ہی کہ دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس بات کو باقاعدہ اعادہ کیا جائے. اور وہ جیسے کہ زنیرہ ہم اکثر پڑھتے ہیں, وہ چڑیا کے بچے کا جو قصہ ہے, اور جو بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے, ان کے ہاتھ میں چڑیا کے بچے انہوں نے دیکھے, تو انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے عرض کیا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, وہاں یہ چڑیا کے بچے چوں چوں کر رہے تھے, میں نے انہیں اٹھا لیا, اور اس کی ماں جو ہے ان بچوں کی اس وقت سے میرے سر پر آوازیں دے دے کر منڈلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فوراً جاؤ اور ان کو جہاں سے لیا ہے وہیں پر رکھ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو انسانوں پر, جانوروں پر, حیوانات پر, تمام ہی رحمت للعالمین ہے, تو تمام ہی عالمین پر. کوئی میسج آپ دینا چاہیں, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. میسج یہی ہے کہ اپنے دل میں نرمی پیدا کریں, اور ایک اصول دین نے دے دیا, جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اس کو پسند نہ کرو. ہم نہیں چاہتے کوئی ہم پر ظلم کرے, ہم نہیں چاہتے کوئی ہم پر سختی کرے, تو ہمیں بھی نرمی کرنی چاہیے. لوگوں سے بھی اگر نرمی کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ بھی ریٹرن میں ہم سے نرمی کریں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو نرم دل اور نرم مزاج رکھنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سعدیہ عزیر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی کے کلام پر اختتام کریں گے. بس آخر میں, کیونکہ رمضان المبارک کے گزرتے ہوئے لمحات ہیں, معاف کر دیجئے لوگوں کو, درگزر کیجئے. یہ دنیا بہت مختصر سی ہماری زندگی ہے. اپنے دلوں کو میل, کچیل, حسد, کینہ اور تمام برائیوں سے پاک کر کے رحم کا جذبہ پیدا کیجئے, اور لوگوں سے محبت کے ساتھ, رحم کے ساتھ سلوک کیجئے. بس میری جانب سے یہی ایک میسج ہے. اس کے ساتھ ہی میری جانب سے فی امان اللہ اختتام کریں گے سعدیہ عزیر کاظمی کے پڑھے ہوئے کلام سے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب وقت رخصت ہے آیا, الوداع الوداع ماہ رمضان.
جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوان سب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہی حرم تم کرنا تار پر یہ کرم، تم مدینے میں رمضان دیکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔